Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will start 28th lecture of wireless networks course. In today's lecture we will start discussing about mobile ad hoc networks. So basically in last few lectures we have discussed IEEE 802.11 which is a wireless LAN standard. So wireless LAN standard basically provides you low 2 levels details or specifications. So in order to establish a network, we need to have some network level or transport level specifications or details. So that's why we will start mobile ad hoc networks, which is basically using a wireless LAN technology in order to establish ad hoc networks. In today's lecture, first of all, we will review previous lecture, which is lecture number 27, and then we will start introducing mobile ad hoc networks. So we will say that what is mobile ad hoc networks, and then we will define some characteristics of mobile ad hoc networks for which the ad hoc networks are basically built, and then difference between ad hoc networks and cellular networks. And then we will see some of the applications of mobile ad hoc networks, why we need to have some sort of mobile ad hoc networks, and finally we will look at the challenges faced in mobile ad hoc networks. So after discussing basic things of fundamentals of mobile ad hoc networks, then we'll start discussing about the routing protocols of mobile ad hoc networks, because the low level protocol, which are physical layers and medium access control layers, which has been basically discussed in IEEE 802.11 standard. So now we have to talk about the routing protocol. So we'll see that what sort of routing protocols are available in mobile ad hoc networks and which one can be a better option for mobile ad hoc networks. So in last lecture we have discussed problems with distributed coordination function. So in that we have seen that there are two basic problems DCF. One is hidden node problem, the other one is exposed node problem. In hidden node problem, basically let's say if we have three nodes A, B and C, and A is transmitting data to B and C also wants to transmit data to B. However, C is not aware of A's transmission because C is out of the range of A's transmission. So that's why C can assume that B is not transmitting, B is not sending data to any other node. So C can start data transmission. So what will happen at node B? That the transmission of A and C will collide. So this is called hidden node problem, because A is hidden with respect to C and C is hidden with respect to A. And then another problem is exposed node problem, and in this case let's say if we have four different nodes A, B, C and D, and A and B are communicating with each other in such a way that B is sending data to A, and then C wants to also communicate with D, and D is not in the range of B. So what will happen? C will assume that B is transmitting data, so C will basically defer its transmission. So what will happen? C will not be able to send data to D, although C can transmit data and there will be no collision when C will transmit data to D. However, it will reference its transmission. So this is called exposed node problem. And then we have discussed the solution for these two problems, which was mutual carrier sensing. In that we use RTS CTS handshaking protocol. RTS means request to send and CTS means clear to send. So whenever a station has data to send, it first sends RTS beacon, which is basically announcement for reservation of channel for the future use, and then the destination node will receive this RTS, and then if it is not transmitting, it is not communicating with any other node, then it can respond with CTS packet, which is clear to send. So by handshaking mechanism, the sender can reserve channel so that the nodes around the sender and the nodes around the destination will defer their transmission, or they will assume that the sender and receiver are basically communicating with each other. So in this way we can avoid from these two problems. However, still there are some scenarios that they cannot completely discuss different scenarios of exposed node or hidden node problem. So there are still certain scenarios that we will have to face this problem. Now in 802.11 we have different sort of frames or beacons. So in that case we need to prioritize some of the beacons in the transmission for negotiation or for data transmission. For that purpose we have defined four different type of interference spaces. One is short interference space, the next one is PCF interference space, and next one is DCF interference space, and the fourth is extended interference space.
So basically the short interference phase has the smallest duration, the shortest duration length of the time, so that whenever we want to send some prioritized beacons, then a node will wait for only for SIFS time and then starts transmission. However, if we have less prioritized data transmission, then we can use PIFS, and if still we have lesser priority of data transmission, then we can use DIFS. So in this way we can prioritize different sort of frames. And then we discussed point coordination function, which is another implementation of the medium access control in 802.11. So as its name says that this is a point function basically which is controlled by centralized node. So this is a centralized version of MAC protocol, in that the central node, which is access point in this scenario, will control the transmission of all the nodes in its service region. So in that we said that basically the whole time is divided into contention based period and contention free period. In contention free period we can use PCF, in which access point basically sends some polling list, so that a nodes receiving these poll beacons will know that when they have to start their transmission. So in this way basically the access point is scheduling the transmission of the nodes which are associated with the access point. And then when we have finished this contention free period, then we can have contention based period, in that all the nodes can contend for the access of medium. So basically this pattern is repeating over and over, so that this first contention free period and then contention based period and so on. In this way the medium can be accessed by different nodes in basic service set. And then we discussed about fragmentation and reassembly, because we want to support wide LAN, and wide LAN has basically live frame size. In order to support live frame sizes, what we have to do is that we have to divide those live frame size into different fragments, and then we send those each one by one, and at the receiving side we reassemble those fragments. So in this way we can support wide LAN live frame sizes. And then we have seen basic MAC frame format in 802.11. In that we have seen that basically we have frame control 2 bytes, and then duration field. Basically duration field is used to show that a node will keep using the channel for how much amount of time. So we can basically propagate this information so that all the receiving nodes can update their nav vector according to this value. And then we have seen 4 different type of addresses in the MAC format, and then we have 0 to 2312 octets for payload, and then we can have 4 bytes CRC for checksum, basically in order to identify errors in the frame. So in this way we can define the header of 802.11, and frame control field was further subdivided into different fields, and we have seen details of each bits in this 2 bytes of frame control. And then we have seen that basically there are 3 different types of frames. One is control frame, the second one is management frame, and the third one is data frames. So we have seen the details of all of these frames. And finally we discussed about the physical media characteristics in 802.11. So in that we have seen the characteristics of original 802.11, then 11a, 11b, 11g, and so on. So this was about the last lecture. Now in today's lecture, let's see that what is ad hoc network. So basically ad hoc networks are formed for a specific purpose of occasion and for this case alone. So basically جب بھی ہمیں کوئی خاص نیٹورک اسٹیبلشمنٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کسی خاص موقع پہ, لیٹس سے کچھ فرینڈس آپس میں کوئی ڈیٹا شیئر کرنا چاہ رہے ہیں, and they don't have cables to connect their system with each other, so they want to use wireless interface. So in that case they can establish network in ad hoc fashion, and then once they have finished their job, then they can move away and there will be no more network in existence. So in that case we can see that basically we are establishing such networks for certain occasion, and then this network will be meant only for that occasion. So we will not be able to consider that network, that established network for future use. So basically 802.11 جس میں کہ ہم نے جب وائرلیس لین کے اسٹینڈرڈ کو ڈسکس کیا تھا, اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ نیٹورک بیسیکلی کمپوز سوللی آف اسٹیشنز ود ان میوچل کمیونیکیشن رینج آف ایچ ادر بائی دا وائرلیس میڈیا, کہ ڈفرنٹ جو نوڈس ہیں
جو کہ میوچل کمیونیکیشن رینج کے اندر ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو بیسیکلی ایک نیٹ ورک جو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اور اس کو ہم کہتے ہیں, اس میں ہم نے بیسیکلی 2 کنفیگریشن دیکھے تھے, ایک انڈیپینڈنٹ بیسک سروس سیٹ تھا اور دوسرا تھا ایکسٹینڈیڈ بیسک سروس سیٹ. انڈیپینڈنٹ بیسک سروس سیٹ جس میں کوئی ایکسیس پوائنٹ اویلیبل نہیں ہے, کوئی سینٹرلائز کنٹرول نہیں ہے, اور ڈفرنٹ نوڈس جو ہے ڈفرنٹ ڈیوائسز جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو بیسیکلی جو ایڈ ہاک نیٹ ورک ہے یہ 8.11 کا جو انڈیپینڈنٹ بیسک سروس سیٹ کا جو کنفیگریشن ہے یا اس کی جو ٹوپولوجی ہے اس کی بیس پہ جو ہے ایڈ ہاک نیٹ ورک جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا. اب بیسیکلی جو ایڈ ہاک نیٹ ورکس ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ ملٹی ہوپ وائرلیس نیٹ ورکس ہے. ملٹی ہوپ وائرلیس پلس ڈسٹریبیوٹیڈ نیٹ ورکس. ملٹی ہوپ اس لیے کہتے ہیں کہ نارملی ہمارا جو ایکسٹینڈیڈ سروس سیٹ ہے اس میں ہر نوڈ جو ہے ایکسیس پوائنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرتا ہے اور کسی دوسرے نوڈ کے ساتھ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. تو جب بھی ایک نوڈ دوسرے نوڈ کے ساتھ ٹرانسمیشن اپنے ڈیٹا سینڈ کرنا چاہ رہا ہے, کوئی شیئرنگ کرنا چاہ رہا ہے, تو ہمیشہ تھرو ایکسیس پوائنٹ سینٹرلائز نوڈ ہوگی. لیکن انڈیپینڈنٹ سروس سیٹ میں ایسا کہ ہمارے پاس کوئی سینٹرل نوڈ نہیں ہے, تو اس کیس میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے نوڈز ہوں جو کہ ایک دوسرے کے ٹرانسمیشن رینج میں نہ ہوں لیکن ایک دوسرے کا انفارمیشن شیئر کرنا چاہ رہے ہوں. تو اس کیس میں ہم کہتے ہیں تو بیسیکلی ایڈ ہاک نیٹ ورکس ہے اٹ از بیسیکلی اے ڈسٹریبیوٹیڈ اینڈ ملٹی ہوپ نیٹ ورکس, بیکاز ڈسٹریبیوٹیڈ ان دا سینس دیٹ کوئی ہمارے پاس سینٹرل نوڈ نہیں ہے اور ہمیں ایسے الگوریتم ڈیزائن کرنا پڑیں گے جو کہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہوں. اور ملٹی ہوپ اس لیے کہ ڈفرنٹ سیٹ آف نوڈس جو ہیں جب آپس میں ایک نیٹ ورک اسٹیبلش کرتے ہیں, اور ضروری نہیں ہوتا کہ وہ نوڈس یا وہ ڈیوائسز جو ہیں وہ ڈائریکٹ ٹرانسمیشن رینج میں ہوں, ان کی لیٹ سے ہیٹروجینس کیپیبلٹیز کی وجہ سے ہر ایک ڈفرنٹ جو ہے وہ ٹرانسمیشن رینج بھی ہو سکتی ہے. تو اس کیس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ ڈیٹا سینڈ کرنے کے لیے بیسیکلی ملٹی ہوپ راؤٹنگ پروٹوکول یوز کرنا پڑے گا جو کہ تھرو انٹرمیڈیٹ نوڈ جو ہے وہ کسی دوسرے ڈیسٹینیشن نوڈ کو جو ہے وہ ڈیٹا سینڈ کر سکے. سو بیسیکلی جو نوڈ کی کمیونیکیشن ہے اس کے 2 ویز, ایک تو ایک ڈائریکٹ نوڈ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے کسی دوسرے نوڈ کے ساتھ, اور دوسرا ہے انڈائریکٹ. سو انڈائریکٹ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ تو انٹرمیڈیٹ نوڈس کو جو ہے ہم اس کو یا ملٹی ہوپ راؤٹنگ یوز کر کے جو ہم انڈائریکٹ جو ہے وہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. اب اگر ہم جو ہے وہ ایڈ ہاک نیٹ ورک کی کریکٹرسٹکس کو دیکھیں کہ ان کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں, ان میں سب سے پہلی تو چیز آتی ہے ہیٹروجینس نوڈس, کہ آپ کے پاس جو ڈفرنٹ ٹائپ آف نوڈس ہیں جن کے پاس ڈفرنٹ ریسورسز ہیں. ریسورسز ان دا سینس کہ ہر ایک ڈفرنٹ جو پاور سورس ہیں, ڈفرنٹ میموری سائز ہے, ڈفرنٹ ان کی پروسیسنگ کیپیبلٹیز ہیں, اور اس طرح سے جو ہے وہ نوڈ جو ہے لیٹ سے کہ ایک نوڈ جو ہے وہ جس کے جو پروسیسر ہے لیٹ سے 8 MB ہے, دوسرے کا ہو سکتا ہے کہ وہ 2 گیگا کا پروسیسر ہو. تو اس طرح سے بیسیکلی جو ہے وہ ڈفرنٹ جو ان کی کیپیبلٹیز ہو سکتی ہیں. اب اس طرح کا نیٹ ورک جو ہے وہ ہم ایڈ ہاک نیٹ ورک میں اسٹیبلش کر سکتے ہیں. یعنی ایک لیپ ٹاپ ہے, ایک پالم ڈیوائس ہے, ایک پاکٹ پی سی ہے, تو ڈفرنٹ نوڈ جو ہے ہر ایک کی ڈفرنٹ جو کریکٹرسٹکس ہیں, تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ایڈ ہاک نیٹ ورک جو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ سیلف کریٹنگ, کہ یہ نیٹ ورک ہے یہ آٹومیٹکلی جو اٹ سیلف جو ہے کریٹ ہوتا ہے, اس کو جو ہم مینولی کوئی کنفیگر نہیں ایسا کرنے کی ضرورت پڑتی, بلکہ جو ہے جب بھی کوئی سیٹ آف نوڈس آپس میں ایک دوسرے کے ٹرانسمیشن میں رینج میں آتے ہیں اور کمیونیکیشن چاہ رہے ہیں, تو وہ ایڈ ہاک نیٹ بیسیکلی جو ہے وہ اسی آن دا فلائی جو ہے اس نیٹ ورک جو ہے بیسیکلی کریٹ کرے گا. اور سیلف کریٹنگ اس سینس میں بھی ہے کہ اس کے لیے ہمیں کوئی انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں پڑتی, یعنی کہ یہ انفراسٹرکچر لیس نیٹ ورک ہے کہ جس میں جو ہے وہ ایسا ہمیں جو کسی انفراسٹرکچر یا بیک بون نیٹ ورک سے کنیکٹیوٹی کی ضرورت نہیں پیش آتی. اور تیسری چیز سیلف آرگنائزنگ, کہ جو نیٹ ورک ہے بیسیکلی اس کے جو کوئی پری ڈیٹرمنٹ ٹوپولوجی نہیں ہوتی, بلکہ جیسے ہی نوڈ جس فارم میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کمیونیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں اور جس لوکیشن پہ ہیں اور ان کی جو ان کی کریکٹرسٹکس ہیں اسی حساب سے جو ہے ایک دوسرے کے ایک نیٹ ورک جو ہے اسٹیبلش کر سکتے ہیں. یعنی کہ وہ ٹوپولوجی کا کوئی خاص جو ہے پیٹرن نہیں ہوتا. دوسرا سیلف ایڈمنسٹریشن, کہ سیلف ایڈمنسٹریشن ایسا چونکہ ہمارے پاس سینٹرل نوڈ نہیں ہے تو ان تمام نوڈس کے جو فنکشنز ہیں یا نیٹ ورک کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسی سینٹرل اینٹیٹی نہیں ہوتی. تو اس لیے جو نوڈز ہیں وہ آٹومیٹکلی یا دیم سیلف جو ہے وہ اس نیٹ ورک کو جو ایڈ ہاک نیٹ ورک کو جو کنٹرول کرتے ہیں. اور آبویسلی جو ہے نیٹ ورک جو ہے آن دا فلائی کریٹ ہوتا ہے کہ لیٹس سے ایک کانفرنس روم میں اگر آپ کچھ یوزر جو ہے وہ ایک دوسرے کا نیٹ ورک جو ہے اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ فائل شیئر کرنا چاہ رہے ہیں, یا ہوٹلس پہ ہیں, کچھ فرینڈس ہیں, یا گھر پہ ہیں, تو اس طرح یہ ان کے کلاس روم میں بھی جو ہے وہ ڈفرنٹ اسٹوڈنٹس جو ایک دوسرے کے ساتھ جو اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے یا اپنے ڈفرنٹ ڈیوائسز کے ساتھ جو ہے وہ ایک نیٹ ورک جو ہے اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اب ایڈ ہاک نیٹ ورک اور سیلولر نیٹ ورک میں بیسک ڈفرنس کیا ہے. سب سے پہلا ڈفرنس یہ ہے کہ ایڈ ہاک نیٹ ورک جو انفراسٹرکچر لیس ہوتے ہیں, کہ ان کے لیے جو کوئی ایسا انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہوتا
اور جب بھی نوڈس جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ جب پلیس کرتے ہیں تو دے کین اسٹیبلش اے نیٹورک, دے شوڈ بی ایبل ٹو اسٹیبلش اے نیٹورک. اور دوسرا امپورٹنٹ ڈفرینس یہ ہے کہ ملٹی ہوپ راؤٹنگ ہوتی ہے, کہ ضروری نہیں کہ نوڈ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹرانسمیشن رینج میں ہوں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ آؤٹ آف رینج بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کیس میں جو ہے ڈیٹا سینڈ کرنے کے لیے مجھے ملٹی ہوپ راؤٹنگ پروٹوکول جو ہے ان کی ضرورت پڑے گی. اور اس میں جو ہے وہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیسیکلی جو نوڈس ہوتے ہیں ان کے پاس جو ڈفرنٹ, جب ہم ملٹی ہوپ یوز کرتے ہیں اس میں ریڈیو پاور لمیٹیشن بھی آ جاتی ہیں, کہ اب ظاہر ہے کہ آپ ایک ڈائریکٹ ٹرانسمیشن رینج اور ایک ملٹی ہوپ ہے تو اس میں ایک انٹرمیڈیٹ نوڈ جو ہے وہ اننیسیسریلی یا ایک دوسرے نوڈ کی ٹرانسمیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے, اس سکسیسفل ٹرانسمیشن کے لیے جو ہے وہ اپنی انرجی جو ہے وہ کنزیوم کر رہا ہے. تو بیسیکلی یہ ایک پولائٹ جو ہے وے آف اسٹیبلشنگ نیٹورک ہے. چینل یوٹیلائزیشن ہے, اپنا چینل جو ہے وہ کسی دوسرے نیٹورک کے لیے راؤٹنگ کے انفارمیشن کے لیے اپنا چینل جو ہے اس کو یوٹیلائز کرتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ ریسورسز جو ہے ملٹی ہوپ میں یوز کر سکتا ہے. تیسرا جو امپورٹنٹ ڈفرینس یہ ہے کہ اس میں ہم جو ہے ڈسٹریبیوٹیڈ کوآرڈینیشن فنکشن سارٹ آف میڈیم ایکسیس یوز کرتے ہیں, اس لیے کہ چونکہ سینٹرل نوڈ نہیں ہے تو ڈی سی ایف جو اس میں یوز ہوگا. تو یہ تین جو ہے امپورٹنٹ پوائنٹس ایڈ ہاک نیٹورکس میں. اسی کے اگینسٹ جو سیلولر نیٹورکس ہے اس میں جو ہے وہ انفراسٹرکچر ہوتا ہے, اور ہمیشہ جو بھی نوڈس ہیں جو کہ سیلولر نیٹورکس میں جو کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہ انفراسٹرکچر سے سپورٹڈ ہوتے ہیں. اور دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں جو سنگل ہوپ کمیونیکیشن ہوتی ہے, یعنی کہ ہمیشہ جو بھی موبائل ڈیوائس ہے وہ کسی بیس اسٹیشن کے ساتھ ہی ٹرانسمیشن کر سکے گا. یعنی اگر تو بیس اسٹیشن اویلیبل ہے اس کی رینج میں تو پھر تو اس کا جو ہے کنیکٹیوٹی پاسبل, ادروائز پاسبل نہیں ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں چاہے اپ لنک ہو یا ڈاؤن لنک ہو. اپ لنک مینس فرام موبائل اسٹیشن ٹوورڈز بیس اسٹیشن, اینڈ فرام ڈاؤن لنک مینس فرام بیس اسٹیشن ٹوورڈز موبائل اسٹیشن. تو جو بھی ٹرانسمیشن ہے ہمیشہ جو ہے وہ سنگل ہوپ ہوگی. اور تیسرا امپورٹنٹ ڈفرینس یہ ہے کہ پوائنٹ کوآرڈینیشن فنکشن کی ایک سینٹرلائز بیسیکلی ایکسیس ہوتی ہے میڈیم کے لیے, کہ نوڈس جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیسیجن نہیں لیتے میڈیم ایکسیس کے لیے, بلکہ جو ہے وہ اپنا ان کا جو ڈیسیجن میڈیم کی جو ایکسیس ہے چینل کی جو ایلوکیشن ہے بیسیکلی اٹ از کنٹرولڈ بائی سم سینٹرل نوڈ ایٹ بیس اسٹیشن. اب اس میں جو ہے موبائل ایڈ ہاک نیٹورکس جب ہم اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ ہمارے پاس میجر چیلنجز کیے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ چیلنج ہے وہ اسپیکٹرم ایلوکیشن کا ہے. اسپیکٹرم ایلوکیشن مینس کہ اس کو کون سا اسپیکٹرم جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا جائے. لیٹس اگر ہم اس کو ہم کہتے ہیں کہ آئی ایس ایم بینڈ کو ایلوکیٹ کرتے ہیں, تو آئی ایس ایم بینڈ چونکہ ایک تو اس کا جو ہے وہ لمیٹڈ بینڈ ہے, اور دوسرا یہ کہ اٹ از کنٹرولڈ بائی ایف سی سی. اور اس کیس میں جو ہے وہ اب اس میں ایک یہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں, اور ایک اس کی جو ٹرانسمیشن رینج ہے بیسیکلی جو ہے یہ ایک سرٹن لمٹ تک الاؤڈ ہے, اس سے زیادہ آپ اس کو جو ہے وہ اس آئی ایس ایم بینڈ پہ آپ ٹرانسمیشن نہیں کر سکتے. اور اس میں تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں جو ڈفرنٹ جو ہوم اپلائنس ڈیوائسز ہیں, لیٹ سے کہ مائکرو اوون ہے وہ بھی سیم چینل پہ لیٹ سے 2.4 گیگا ہرٹز چینل پہ جو وہ بھی آپریٹ ہوتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے انٹرفیئرنس کافی زیادہ ہے, چینل بینڈ وڈتھ آپ کے پاس کافی کم ہے, ٹرانسمیشن رینج آپ کے کافی لمیٹڈ ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ موبائل ایڈ ہاک نیٹورکس جو ہے اس پہ کافی لمیٹیشنز ہیں, اور آپ نے جو اس کے لیے جو پروٹوکول جو ڈفرنٹ الگورتھم ڈیزائن کرنے ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے جس میں جو ہے وہ ان کے نمبر آف بٹس پر چینل جو سینڈنگ ریٹ ہے وہ آپ کا جو ہے وہ میکسیمم ہونا چاہیے, اور اس طرح سے جو ٹرانسمیشن جو پاور ہے وہ بیسیکلی پر بٹ اس کی جو ہے وہ کم کنزمپشن ہونی چاہیے. اب دوسرا اس کا جو امپورٹنٹ چیلنج ہے وہ ہے سیلف کنفیگریشن. سو نوڈس جب بھی ایک دوسرے کمیونیکیشن رینج میں آئیں گے دے شوڈ بی ایبل ٹو اسٹیبلش اے نیٹورک. ایک تو یہ کیس ہے کہ جب انیشلی جو نیٹورک اسٹیبلش کر سکیں وداؤٹ اینی ہیومن انٹرونشن, اور دوسرا سینیریو یہ ہے کہ جب بھی لیٹس سے آلریڈی اسٹیبلش نیٹورک ہے اور کوئی نیا نوڈ اس نیٹورک کو جوائن کرتا ہے تو وہ نوڈ بھی اس نیٹورک کے ساتھ جو آٹومیٹکلی کنفیگر ہو سکے. تو اس طرح سے یہ سیلف کنفیگریشن جو ہے بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے موبائل ایڈ ہاک نیٹورکس میں. تیسرا اس کا ہے میڈیم ایکسیس کنٹرول. اس کے لیے ہمیں جو ایسے میڈیم ایکسیس کنٹرول چاہیے جو کہ جو ہم نے پہلے یہ دو پرابلم ڈسکس کیے, ہڈن نوڈ پرابلم اور ایکسپوز نوڈ پرابلم, تو ان کو جو ہے کمپلیٹلی جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں. اور دوسرا اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ سب سے زیادہ انرجی کنزیوم ہوتی ہے بیسیکلی وہ آپ کے جو ہے میک لیئر پہ کنزیوم ہوتی ہے, اس لیے کہ آپ کے جو کولیجنز ہیں ان میں انرجی کنزیوم ہوتی ہے یا اوور ہیئرنگ سے انرجی کنزیوم ہوتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں کنٹرول کرنے کے بیسیکلی آپ کو ایک انرجی ایفیشینٹ میک پروٹوکول جو ہے وہ ڈیزائن کرنا پڑے گا. اس لیے کہ انرجی ایفیشینسی بھی اس میں ایک امپورٹنٹ جو اسپیکٹ ہے ایڈ ہاک نیٹورکس میں, کہ نوڈ چونکہ موبائل ہوتے ہیں اور ڈیو ٹو لیک آف اینی پرماننٹ سورس آف انرجی ان کی جو بیٹریز کی جو لائف ہوتی ہے بیسیکلی وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں جو ایسے پروٹوکول اسپیشلی جو میک پروٹوکول اس طرح کا ڈیزائن کرنا پڑے گا کہ جو کہ انرجی ایفیشینٹ ہو.
اور ففتھ جو اس کا ہے وہ ٹی سی پی پرفارمنس ہے کہ ٹی سی پی جو ہے موبائل ایڈ ہاک نیٹورکس میں کیسے بیہیو کرتا ہے. نارملی اگر ہم دیکھیں تو ٹی سی پی کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے, اس لیے کہ نارملی جو ٹی سی پروٹوکول ہے وہ آپ کے جتنے بھی جو پیکٹ بیسڈ ڈیٹا نیٹورکس ہیں بیسیکلی ٹی سی پی ان پہ ایسا جو ایک ڈیفیکٹو اسٹینڈرڈ کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. یعنی کہ ٹی سی پی آپ کے جو آئی پی بیک بون میں یہ ہر جگہ پہ آپ کو ایز اے ٹرانسپورٹ پروٹوکول کے طور پہ جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے سیم فنکشنالٹیز جو ہے وہ اگر ہم ایڈ ہاک نیٹورکس میں چاہ رہے ہیں, ایک ریلائبل ٹرانسفر پروٹوکول چاہ رہے ہیں, اس کے لیے نارمل جو پہلی آپشن اگر بنتی ہے وہ ٹی سی پی پروٹوکول ہے. اب ٹی سی پروٹوکول جو ہے وائرلیس نیٹورکس میں جو ایسا ایفیشینٹ نہیں ہے, اس کی جو وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو ٹی سی پی جو ہے وہ کنجیشن کو بیسیکلی جو ہے وہ کنسیڈر کرتا ہے. کنجیشن کو اس طرح سے جب بھی پیکٹ لاسز ہوتے ہیں یا اس کے جو ایکنالجمنٹ ٹائم آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اس کیس میں ٹی سی پی جو ہے اپنی جو کنجیشن ونڈو جو ہے اس کو جو ہے ریڈیوس کرتا جاتا ہے. اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ وائر نیٹورک میں یہ جو کنجیشن ہوتی ہے, یہ پیکٹ لاسز ہوتے ہیں, یہ بیسیکلی آپ کی بفر اوور فلو سے آپ کی جو کیوز جو ہے وہ اوور فلو ہو جاتی ہیں. تو اس کیس میں واقعی کنجیشن ہو رہی ہے نوڈ نیٹورک میں, تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بیسیکلی ٹی سی پی جو ہے وہ اپنی کنجیشن ونڈو کو ریڈیوس کرتا ہے. لیکن وائرلیس نیٹورک میں ضروری نہیں کہ آپ جو پیکٹ لاسز ہیں وہ بفر اوور فلو یا کیو اوور فلو سے ہوں, بلکہ وہ جو ہے وہ ٹرانسمیشن ایررز کی وجہ سے بھی لاسز ہو سکتے ہیں. تو ٹرانسمیشن ایررز کو جو ہے ایز اے سارٹ آف کنجیشن سورس کے طور پہ کنسیڈر کر کے جو ہے وہ اپنا جو کنجیشن ونڈو کو ریڈیوس کر لیتا ہے. تو اس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ ٹی سی پی بیسیکلی جو ہے وہ ایکچوئل لاسز اور جو ٹرانسمیشن ایررز کی وجہ سے لاسز ہیں ان کے درمیان آئیڈینٹیفائی نہیں, ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتا, اس لیے جو اپنی جو ہے وہ ان نیسیسریلی جو اپنی کنجیشن ونڈو یا اپنا ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ ریڈیوس کر دیتا ہے. تو اس طرح سے ٹی سی پی کے ساتھ جو ہے وائرلیس نیٹورک پرفارمنس جو ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہے. تو اس طرح سے یا تو ہمیں ایک ٹی سی پی جو ہے موڈیفائی کرنے پڑیں گے فار وائرلیس نیٹورک اسپیشلی, اس کے جو ڈفرنٹ ورژنز ہیں وائرلیس نیٹورک کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ فیو لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. یا پھر ایک آپ انٹائرلی ایک نیا پروٹوکول جو ہے ڈیزائن کریں, لیکن اگر آپ ٹی سی پی کے ایک نیا پروٹوکول ڈیزائن ٹرانسپورٹ کے نیا پروٹوکول ڈیزائن کریں گے تو اس کیس میں جو ہے انٹرپریٹیبلٹی جو ہے وائرڈ نیٹورکس اور وائرلیس نیٹورکس میں وہ آپ کی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اور اس ایک اور دوسری امپورٹنٹ چیز بھی ہے کہ نارملی وہ جو آپ کے ایڈ ہاک نیٹورک ڈیوائسز یوز کرتے ہیں ان کو آپ جو ہے وائرڈ نیٹورک کے ساتھ بھی اٹیچ کر لیتے ہیں, لیٹس سے تھرو ایکسیس پوائنٹ. تو اس کیس میں اگر آپ جو ہے آپ کو ایک ایسا پروٹوکول چاہیے جو کہ دونوں کے لیے جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو, لیکن آپ وائرڈ نیٹورک کے پروٹوکول تو چینج نہیں کر سکتے, لیکن آپ وائر لیس نیٹورک کے لیے آپ ایسا جو ہے وہ ٹی سی پی کمپیٹیبل پروٹوکول ڈیزائن کریں جو کہ وائرلیس نیٹورک کے لیے بھی سوٹیبل ہو. اور پھر 6 پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ موبلٹی مینجمنٹ. اب یہ جو نوڈس آپ اس نیٹورک میں جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں بیسیکلی دے آر موبائل نوڈس, اور وہ جو کسی بھی رینڈم پیٹرن میں جو ہے موو کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے نیٹورک کے جو فیلیئرز ہیں بیسیکلی وہ کافی زیادہ ہوتا ہے ایڈ ہاک نیٹورکس میں. اور نیٹورک کی جو ٹوپولوجی ہے وہ ڈائنامکلی جو ہے وہ کنفیگریبل ہونی چاہیے کہ لیٹس سے جب بھی ایک نوڈ جو ہے کسی ایک لوکیشن سے موو ہوتا ہے نیٹورک کا جو آٹومیٹکلی جو ہے دوبارہ سے اپنی جو نیٹورک کو اسٹیبلش کرنے جو مسنگ لنکس ہیں ان کو کسی آلٹرنیٹیو پاس سے ان کو اسٹیبلش کر لینا چاہیے. اور اس کے بعد 7th جو ہے سیکورٹی اینڈ پرائیویسی. اب وائرلیس نیٹورکس میں جو ہے وہ انہیریٹلی جو ہے وہ سیکورٹی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, اس طرح سے کہ اب وائرلیس ٹرانسمیشن کوئی بھی انٹروڈر جو ہے اس کی ٹرانسمیشن کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے. تو اس لیے جو آپ سیکورٹی میں آپ یہ جب بھی ایک یوزر دوسرے یوزر کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹا شیئر کرنا چاہ رہا ہے تو ان کے لیے جو پہلے ایک اتھینٹیکیشن جو ہے امپورٹنٹ ہے کہ یوزر کو جو ہے کسی آئیڈینٹی کو جو ہے وہ ویریفائی کیا جائے, اور پھر جو ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں بیسیکلی ان کو جو کانفیڈینشیل بنایا جائے بائی یوزنگ سم انکرپشن الگوریدمس. تو جس طرح سے 8.11 میں جو وائڈ ایکویولنٹ پرائیویسی جو ہے دی گئی ہے اس میں کچھ فلاز ہیں, اور پھر ان کو جو کنٹرول ان فلاز کو اوور کم کرنے کے لیے بیسیکلی 8.11i جو اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اسپیسیفائی کیا گیا ہے وہ اس کی جو ہے سیکورٹی کو جو ہے انہانس کرنے کے لیے اس کو یوز کیا. ان کو جو ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ سیکورٹی اسپیکٹس جو ہے وہ دیکھیں گے. اور پھر راؤٹنگ پروٹوکول جو ہے وہ اس کے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ چیلنج ہے, اس لیے کہ راؤٹنگ پروٹوکول کی جو ہے بیسیکلی آپ کا جو کہ ملٹی ہوپ راؤٹنگ پرووائڈ کر سکیں بائی کنسیڈرنگ دا ہائیلی ڈائنامک ٹوپولوجی آف ایڈ ہاک نیٹورکس. تو راؤٹنگ پروٹوکول ایک تو ڈائنامک ٹوپولوجی کنسیڈر کریں اور دوسرا یہ ڈسٹریبیوٹیڈ پروٹوکول ہونے چاہیے.
اور تیسرا یہ کہ ان کے جو انرجی جو ہے وہ کم سے کم کنزیوم کرنی چاہیے. لیٹ سے جو پاتھ اسٹیبلش کرنے کے لیے, راؤٹ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بیسک ان کو جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ اوور ہیڈ جو ہے پروکور کرنے چاہیے. اور 9th جو ہے ملٹی کاسٹنگ. اب موبائل ایڈ ہاک نیٹورکس میں نارملی یونیکاسٹ جو ہے وہ ایک نارمل سمپل ٹاسک ہو سکتا ہے, لیکن ملٹی کاسٹنگ جو ہے ایک امپورٹنٹ چیلنج ہے اس کے لیے کہ نوڈس جب ایک گروپ آف نوڈس کو ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں تو گروپ آف نوڈس کے لیے پاس آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے وہ ایک اہم ایشو ہے. اور یہ جو ہے اس کے لیے کرنٹ جو ہے وہ ریسرچ ٹاپک بھی ہے کہ لوگ جو ہے مختلف ریسرچر جو ہے بیسیکلی ملٹی کاسٹنگ کے لیے ڈفرینٹ پرپوزل جو ہے وہ آج کل آ رہی ہیں, تو ان پہ جو ہے وہ یوزر ان جو اسٹوڈنٹس بیسیکلی ملٹی کاسٹنگ ان موبائل ایڈ ہاک نیٹورکس پہ جو ہے وہ ریسرچ اپنی جو ہے وہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. اور نیکسٹ اس کے کوالٹی آف سروس کہ ہاک نیٹورکس پہ ہم کس طرح سے کوالٹی آف سروس جو ہے انشور کر سکتے ہیں, اس لیے کہ نوڈس جو ہے ان کے ڈفرینٹ کیپیبلٹیز ہیں اور ان کے جو ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہونے کی وجہ سے جو ایک کامن کوالٹی آف سروس ان پہ جو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. اس لیے کہ لیٹس سے کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈیلے ٹالرنس ہے یا اس کا جو بینڈ وڈتھ پروویژن ہے, تو یہ جو ان کو جو تمام نوڈس پہ جو ایک سیم جو ہے وہ کریکٹرسٹکس یا سیم پیرامیٹرز کو جو ہے امپلیمنٹ کرنا بنسبتاً جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے. اور نیکسٹ جو ہوتا ہے کہ سروس لوکیشن پروویژن اینڈ ایکسیس. سروس لوکیشن مینس دیٹ کہ نارملی اگر ہمارے وائڈ نیٹورک میں دیکھیں کلائنٹ سرور پیراڈائم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کلائنٹ جو ہے سرور سے جو ڈیٹا ریکویسٹ کرتا ہے اور سرور جو ہے اس کو ڈیٹا یا جو بھی انفارمیشن ہے بیسیکلی وہ کلائنٹ کو جو پرووائڈ کرتا ہے. اب اس کے لیے نارملی جو ہم پروٹوکول کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریموٹ پروسیجر کال اس آر پی سی یا اس طرح کے جو سملر فنکشنلٹیز جو ہے وہ اس پہ امپلیمنٹ کر کے ہم کلائنٹ سرور کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن اس طرح کے سینیریو کو موبائل ایڈ ہاک نیٹورکس میں سرور کون سا ہوگا, اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے یا اس کی کیا پیرامیٹرز ہونے چاہیے, تو جس کی بیس پہ جو ہے وہ سروس کوئی بھی ایک ڈسٹریبیوٹڈ سروس ہے اس کو کسی خاص سرور پہ جو ہے اس کو پلیس کیا جائے. تو اور اس کے لیے جو آر پی سی کی جو پرفارمنس ہے موبائل ایڈ ہاک نیٹورکس میں کیسی ہے اس کو ویریفائی کرنا, یا اس کے لیے ایک نئے موبائل ایڈ ہاک نیٹورکس کے نئے جو وہ ریموٹ پروسیجرز کو یہ سارٹ آف جو ہے وہ فنکشن جو ہے وہ ڈیفائن کرنا جو ہے وہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے. اور پھر اس کے جو ہے وہ پروویژن ہے سروس کی یا اس کی ایکسیس کنٹرول ہے بیسیکلی یہ بھی اسی میں شامل ہے. اب ہم جو ہے وہ موبائل ایڈ ہاک نیٹورکس میں ڈفرینٹ چیلنجز ہم ڈسکس کیے ہیں. اب اس میں جو ہے وہ پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں راؤٹنگ پروٹوکول سے کہ اس میں جو ڈفرینٹ جو ہے راؤٹنگ پروٹوکول جو ہے وہ کامن کون سے پروٹوکول کو ہم کیسے کلاسیفائی کر سکتے ہیں اور کون سے کچھ پروٹوکول جو ہے جو نارملی جو ہے وہ کامن ہے ان کو کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. اب سب سے پہلے تو یہ کہ راؤٹنگ پروٹوکول فار ایڈ ہاک نیٹورک اس کے لیے ان سے آپ ان پروٹوکول سے آپ کیا ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں, اور دوسرا جو ڈفرینٹ جو اس کے لیے جو پرپوزلز ہیں وہ ان کے ٹیکسونمی آف راؤٹنگ پروٹوکول ہاک نیٹورکس وہ کیا ہے کہ پروٹوکول کو ہم کیسے کلاسیفائی کر سکتے ہیں. جیسے پروٹوکول جو ریئیکٹیو ہیں, پرو ایکٹیو ہیں, یا فلیٹ ہے یا ہیرارکیکل ہے, یا ایسے پروٹوکول جو کہ ہائبرڈ بھی ہو سکتے ہیں, یا لوکیشن بیسڈ راؤٹنگ پروٹوکول بھی ہو سکتے ہیں جو کہ جغرافیکل راؤٹنگ پروٹوکول ہیں. تو بیسک ان کو جو ہم یہ کنسیڈر کرنا امپورٹنٹ ہے. اب سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ راؤٹنگ پروٹوکولز کی ہم کیا ان سے ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ دا راؤٹنگ پروٹوکول فار موبائل ایڈ ہاک نیٹورکس مسٹ بی ڈسٹریبیوٹیڈ ان آرڈر انکریز ریلائبلٹی. اس میں چونکہ ہمارے پاس کوئی سینٹرل نوڈ نہیں ہے تو راؤٹنگ پروٹوکول جو ہے ایک ڈسٹریبیوٹیڈ پروٹوکول ہونا چاہیے. اور پھر دوسرا یہ کہ اس میں موبائل ایڈ ہاک نیٹورک سے جو لنکس ہیں نوڈس کے وہ جو ہے ان کو یونٹ ڈائریکشنل لنکس کے طور پہ جو کنسیڈر کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ ایک ٹرانسمیٹر جو ریسیور کو ٹرانسمیشن کر رہا ہے ریسیور جو ہے وہ واپس جو ہے ٹرانسمیٹر کو بھی کوئی ڈیٹا سینڈ کر سکے, اس لیے کہ ڈفرینٹ نوڈس کی جو ڈفرینٹ ٹرانسمیشن رینج اور ڈفرینٹ پاور سے ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے جو اٹ از ہائیلی پاسبل کہ جو ڈفرینٹ نوڈس ہیں جو نیٹورک میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان کے درمیان جو یونٹ ڈائریکشنل لنکس ہوں. تو راؤٹنگ پروٹوکول بیسیکلی ان لنکس کو بھی کنسیڈر کرنا پڑے گا. اور تھرڈ امپورٹنٹ اسپیکٹ جو ہے وہ انرجی ایفیشنسی ہے کہ راؤٹنگ پروٹوکول جو ہے وہ ان کو انرجی ایفیشینٹ ہونا چاہیے, اس لیے کہ انرجی ایفیشنسی جو ہے اس کا ایک پرائمری جو ہے وہ کنسرن ہے ان موبائل ایڈ ہاک نیٹورکس. اور نیکسٹ جو ہے اس کے جو راؤٹنگ پروٹوکول ہے بیسیکلی ان کے جو سیکیور راؤٹنگ جو ہے وہ پرفارم کرنی پڑے گی, یعنی کہ یا تو جو ہے وہ کوئی سیکورٹی میکینزم اپنے ساتھ جو ہے وہ انٹیگریٹ کریں, یا پھر یہ کہ اس طرح کے جو راؤٹنگ جو ہے وہ اسٹیبلش کریں کہ وہ جو کہ سیکورٹی کو بھی سم لیول جو ہے سیکورٹی جو ہے انشور کر سکیں. اور نیکسٹ جو ہے کہ پروٹوکول جو ہے وہ ہائبرڈ بھی ہو سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ آپ جو پیرامیٹر راؤٹنگ پروٹوکول جو ہے وہ
ڈفرنٹ سارٹ کے لیٹس جس طرح میں نے پہلے کہا ٹیکسونومی میں کہ آپ کے پرویکٹیو یا ریئیکٹیو ہو سکتے ہیں یا کہ فلیٹ یا ہیرارکیکل ہو سکتے ہیں, تو ان کو آپ ہائبرڈ بنا کے بھی ایک بہتر ڈیزائن جو ہے پرپوز کر سکتے ہیں. اور نیکسٹ یہ کہ راؤٹنگ پروٹوکول جو ہے ان کو کوالٹی آف سروس جو ہے وہ سرٹن لیول تک کوالٹی آف سروس پرووائڈ کرنی چاہیے. اب ان ایشوز کے بیس پہ جو ہے ڈفرنٹ جو ہے راؤٹنگ پروٹوکول بیسیکلی ڈیزائن کیے گئے. اب ان میں اگر آپ اس کی ٹیکسونومی کو دیکھیں تو پہلے ہم کنسیڈر کرتے ہیں کمیونیکیشن ماڈل کو. اب کمیونیکیشن ماڈل میں نارملی جو ہے پہلے جو وائرلیس ٹرانسمیشن یہ سنگل چینل کنسیڈر کیا جاتا تھا. اب آج کل جو ہے وہ جس طرح سے MIMO ٹیکنالوجی جو ہے وہ کامن ہو رہی ہے, اس کی جو ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے, اس وجہ سے ملٹیپل چینل جو ہے وہ ایک وائرلیس ڈیوائس میں جو ہے وہ پاسبل ہیں. تو اس طرح سے جو راؤٹنگ پروٹوکول ہے بیسیکلی وہ ملٹی چینل کو بھی یوز کر سکتا ہے اور سنگل چینل کو بھی. لیکن ملٹی چینل کے کیس میں یہ ہو سکتا ہے کہ راؤٹنگ پروٹوکول جو کنٹرول بیکنز ہیں یا ان کو جو ایک سیپریٹ چینل پہ جو ہے وہ سیپریٹ چینل کے لیے یوز کرے, اور جو ڈیٹا پیکٹس ہیں ان کے لیے ایک سیپریٹ چینل کو لو, یا یہ کہ ڈیٹا کی پرائرٹی کے حساب سے جو ملٹیپل چینلز اویلیبل ہیں ان کو جو ہے وہ پرائرٹی کے حساب سے ان چینل کو جو ہے اسائن کرے. تو اس چیز کے لیے جو ہے اس کو جو لوور لیئر جو ہے اس کے ساتھ جو اس کی کوآرڈینیشن جو ہے امپورٹنٹ ہوگی, یا وہ بیسیکلی کراس لیئر جو ہے وہ سولوشن بن جائے گا. جبکہ سنگل چینل ماڈل جو ہے وہ ایک سمپل چینل ہے جس میں کہ سیم چینل اویلیبل ہے جو کہ راؤٹنگ کے لیے بھی یا کنٹرول پیکٹس کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے نیکسٹ اس کی اسٹرکچر کہ اسٹرکچر کیا ہے راؤٹنگ پروٹوکول کی, یعنی کہ وہ یونیفارم اسٹرکچر کنسیڈر کر رہا ہے یا کہ وہ نان یونیفارم. یونیفارم یہ کہ تمام نوڈ جو ہے وہ سیم ان کو جو ہے سیم کنسیڈر کر رہا ہے اور ان کسی بھی نوڈ کو جو ہے وہ ایز اے راؤٹنگ نوڈ کے طور پہ کنسیڈر کر سکتا ہے. جبکہ نان یونیفارم یہ کہ کچھ سرٹن نیبرز جو ہیں اس کے ان کو جو ہے اسپیسیفائی کر لیتا ہے کہ صرف یہی نیبرز ہیں جن میں سے کسی ایک کو جو ہے اپنے راؤٹنگ کے لیے ان کو سلیکٹ کر سکتا ہے. اور پھر اسٹیٹ انفارمیشنس میں ہوتے ہیں, اس کی بیس پہ ہم کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں کہ بعض جو راؤٹنگ پروٹوکول بیسیکلی وہ جو لنک اسٹیٹس ہیں یا نیٹورک کے جو ٹوپولوجیکل انفارمیشن ہے ان کو یوز کر کے بیسیکلی جو راؤٹنگ پاتھ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اور پھر یا ایک اور وے بھی ہو سکتا ہے کہ اسکیجولنگ ہے کہ راؤٹنگ پروٹوکول جو ہے وہ پاتھ ڈٹرمنیشن یا پاتھ کو جو اسٹیبلش کرتے ہیں وہ ان کو کیسے اسکیجول کرتے ہیں, آن ڈیمانڈ اسکیجول کرتے ہیں, یا کہ ان کو جو انیشلی جو ہے وہ وین ایور دا نیٹورک ول بی کنفیگرڈ وہ انیشلی اپنے تمام ڈیسٹینیشن سے پاتھ جو کنفیگر کر سکتے ہیں. یا دوسرے قسم کہتے ہیں کہ پرویکٹیو ہے یا کہ ریئیکٹیو اسکیجولنگ ہے. اب اگر ہم جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ہیرارکی کو دیکھیں کہ ڈفرنٹ جو پروٹوکول اس کے لیے پرپوز کیے گئے ہیں ان کی جو ہے کلاسیفیکیشن کیا ہے, تو جس طرح کہ ابھی سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ لیٹس اس میں ہم نے جو ہے صرف سنگل چینل پروٹوکول کو جو کنسیڈر کیا ہے. ملٹیپل چینل جو ابھی تک جو ایسا پرپوزل جو ہے سامنے نہیں آئی ہے, اور اس پہ جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہے اس پہ ریسرچ اپنی جو ہے کنڈکٹ کر سکتے ہیں. اب سنگل چینل میں ہم کہتے ہیں یونیفارم ہے یا نان یونیفارم. یونیفارم یہ کہ تمام نیبر جو ہے وہ دے کین بی پاسبل راؤٹرز, اور اس کیس میں ہم کہتے ہیں کہ کچھ پروٹوکول ڈیسٹینیشن بیسڈ ہیں اور کچھ جو ہے ٹوپولوجی بیسڈ ہے. ڈیسٹینیشن بیسڈ میں یہ ہے کہ جو پاتھ اسٹیبلش کرتے ہیں جو راؤٹ سورس ڈیسٹینیشن میں جو راؤٹ ہے بیسیکلی وہ ڈیسٹینیشن کے جو رسپانس کی بیس پہ ہوتا ہے. اس میں بھی ہم فردر کہتے ہیں ریئیکٹیو ہے یا پرویکٹیو ہے. تو پرویکٹیو میں جو DSTV ہے, WRP ہے, ریئیکٹیو میں جو AODV ہے, TORA ہے یا ABR ہے. اور اس طرح یونیفارم میں جو آپ کی ٹوپولوجی بیسڈ جو کہ آپ کہتے ہیں کہ بیسیکلی لنک اسٹیٹ کو یوز کرتے ہیں, جس طرح کے جو شارٹیسٹ پاتھ جو لنک اسٹیٹ کو یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ یوز کرتا ہے. اب ٹوپولوجی بیسڈ میں جو بھی دو ایک پرویکٹیو ہے جو کہ GSR ہے, ریئیکٹیو جو ہے وہ DSR ہے. اور نان یونیفارم کے کیس میں ہمارے پاس جو نیبر سلیکشن بیسڈ پروٹوکول ہے ان میں ZRP ہے یا OLSR ہے یا پارٹیشننگ ہے جس میں کہ CEDAR ہے یا CBRP ہے. اب یہ جو ڈفرنٹ ان کی کلاسیفیکیشن میں اب ان میں جو موسٹ پاپولر جو پروٹوکول ہیں ان میں ایک ہے DSR ڈیسٹینیشن سورس راؤٹنگ, دوسرا ہے DSTV ڈیسٹینیشن سیکوینس ڈسٹینس ویکٹر, دوسرا ہے AODV ایڈ ہاک آن ڈیمانڈ ڈسٹینس ویکٹر, اور تیسرا ہے TORA ٹیمپرلی آرڈر راؤٹنگ الگورتھم, اور پھر اس میں جو ہے ایک اور ہے زون بیسڈ راؤٹنگ پروٹوکول یا کلسٹر بیسڈ راؤٹنگ پروٹوکول. تو بیسیکلی جو ہے ان پروٹوکول کی جو ہے وہ فردر ڈیٹیل جو ہے ابھی نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے. اب سب سے پہلے جو ہے وہ DSTV کو دیکھتے ہیں کہ DSTV پروٹوکول جو ہے وہ اس کا ڈیزائن جو ہے وہ کیا ہے. DSTV بیسیکلی جو کہ ڈیسٹینیشن سیکوینس ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ پروٹوکول ہے فار موبائل ایڈ ہاک نیٹورکس. بیسیکلی اٹ از بیسڈ آن بیلمین فورڈ راؤٹنگ الگورتھم. بیلمین فورڈ الگورتھم اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر نوڈ جو ہے وہ ہر ڈیسٹینیشن کے ساتھ جو اپنا ایک ٹیبل مینٹین کرتا ہے,
اور وہ جو راؤٹنگ ٹیبل ہوتا ہے اس میں بیسیکلی جو ہے وہ آل اویلیبل ڈیسٹینیشنز جو ہے وہ ان میں مینٹین کرتا ہے، اور ہر ڈیسٹینیشن کے ساتھ کہ وہ ڈیسٹینیشن کتنے نمبر آف ہوپس اوے ہے اس نوڈ سے، اور پھر وہ جو ڈیسٹینیشن اور ہوپس کی جو ویلیوز ہیں بیسیکلی ان کے ساتھ ایک سیکوینس نمبر بھی جو ہے وہ ریزرو رکھتا ہے. سیکوینس نمبر اس لیے کہ اگر لیٹ سے جب چونکہ ڈائنامک ٹپالوجی ہے اور آپ کو جو راؤٹنگ پاس جو فیل ہو سکتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کے جو ہے وہ ان کو اپڈیٹس کرتے ہیں، تو اس کیس میں اپڈیٹڈ انفارمیشن ان کو اوور رائڈ کرنے کے لیے یا ان کا ٹریک رکھنے کے لیے آیا کہ جو راؤٹنگ پاتھ ہے یہ ایبسولوٹ پاتھ ہے یا کہ ایک نیا جو ہے وہ فاؤنڈ پاتھ ہے، تو اس کیس میں ہم سیکوینس نمبر بھی جو ہے وہ اس میں ساتھ رہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اس کا نیکسٹ نوڈ کون سا ہوگا، نیکسٹ ہوپ کہ جس کو یوز کر کے جو ہم ڈیسٹینیشن کو جو ریچ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی انفارمیشن جو اپنے پاس ایک راؤٹنگ ٹیبل میں بیسیکلی وہ مینٹین کرتا ہے، اور یہ ہر نوڈ ہوتا ہے ریگارڈلیس آف کہ ان کے پاس ڈیٹا ہے سینڈ کرنے کے لیے یا نہیں. ہر نوڈ جو اس طرح کا ایک ٹیبل جو ہے تمام ڈیسٹینیشن کے لیے جو ہے وہ مینٹین کرے گا، اور پھر جو ہے وہ جو انفارمیشن ہے اپنا جو راؤٹنگ ٹیبل بیسیکلی اس کو جو ہے وہ اپنے تمام نیبر کے ساتھ یا نیٹورک کے ساتھ نوڈ کے ساتھ شیئر کرے گا. اور وہ جو شیئرنگ ہے وہ جو انفارمیشن پروپیگیشن ہے یا وہ جو لنک اسٹیٹ پروپیگیشن ہے بیسیکلی وہ پیریوڈیکل بھی ہو سکتی ہے کہ آفٹر سرٹن ٹائم جو ہے وہ ہر نوڈ جو ہے اپنے جو راؤٹنگ ٹیبل جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فلڈ کرے نیٹورک میں. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انکریمنٹل اپڈیٹ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر تو اس راؤٹنگ ٹیبل میں کوئی سرٹن چینجز آ گئی ہیں تو صرف ان چینجز کو جو ہے وہ نیٹورک کو جو ہے وہ انفارم کرے یا اناؤنس کرے. تو یہ بیسیکلی اس کا جو ایک آپٹیمائزڈ وے ہے جیسے پورے کا پورا ٹیبل جو ہے پروڈیکلی سینڈ کرے. جب بھی ایک راؤٹنگ ٹیبل میں چینج آتی ہے صرف اس چینج کو جو ہے پروپیگیٹ کرے ان دا نیٹورک. تو بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو راؤٹنگ ٹیبل اس کا یہ فل ڈمپ ہو سکتا ہے یا پھر اس کا انکریمنٹل اپڈیٹ ہو سکتا ہے. تو یہ دو طرح سے جو راؤٹنگ ٹیبل جو ہے وہ ہر نوڈ جو ہے دوسرے تمام نوڈ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہے. اور پھر نوڈ جو ہے وہ بیسیکلی اپنے پاس جو راؤٹ کیشے مینٹین کرتے ہیں کہ راؤٹ کیشے میں کرتا ہے بیسیکلی کہ سورس جو ہے کون سا سورس جو ہے وہ کس ڈیسٹینیشن کے لیے ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے، اور پھر آپ ان اینٹریز کو جو ہے وہ بیسیکلی اپنے پاس جو ہے وہ جب بھی اس طرح کی جو راؤٹنگ ٹیبل ہے جب بھی اس کو ریسیو ہوتا ہے تو ہر نوڈ جو ہے اپنے نیبرنگ نوڈ کے راؤٹنگ ٹیبل کی بیس پہ جو ہے اپنا جو ہے راؤٹنگ ٹیبل کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اور اس طرح سے دوبارہ سے جو ہے اپنے ڈیسٹینیشن اور نیکسٹ ہوپ اور ڈیسٹینیشن کتنی نمبر آف ہوسٹ میں جو ہے وہ ریچ کر سکتے ہیں اس کو یہ تمام اپنے ٹیبل کو دوبارہ سے جو ہے وہ اپڈیٹ کرتا ہے کہ جب بھی دوبارہ کسی نیبر سے ٹیبل انفارمیشن یا لنک سے انفارمیشن سے ریسیو ہوتی ہیں. اب اس میں جو ہے انیشیل راؤٹ ڈسکوری کیسے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نوڈ جو کہ سورس نوڈ ہے وہ ایک راؤٹ ریکویسٹ پیکٹ جو ہے وہ سینڈ کرتا ہے. اب اس راؤٹ ریکویسٹ پیکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ سورس کا ایڈریس ہوتا ہے اور ڈیسٹینیشن کا ایڈریس ہوتا ہے، اور پھر جو سورس ہے وہ ایک یونیک آئیڈینٹیفیکیشن نمبر جو ہے اس ریکویسٹ کے ساتھ سینڈ کر سکتا ہے. اور جب بھی ایک ڈیسٹینیشن کو یہ پیکٹ جو ہے ڈفرنٹ نوڈز جو ریسیو ہوتا ہے تو وہ اس راؤٹ ڈسکوری کے اگینسٹ ایک راؤٹ ریپلائی پیکٹ جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے، اور اس پیکٹ میں جو ہے وہ اپنا جو ہے سیکوینس نمبر جو ہے بیسیکلی جو نیا سیکوینس نمبر ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپڈیٹ کر دیتا ہے. تو اس طرح سے وہ جب راؤٹ ریپلائی پیکٹ جن نوڈ سے جو ہے وہ پروپیگیٹ ہو کے واپس سورس کے پاس آتا ہے تو وہ تمام نوڈز جو اپنے ٹیبل کو جو ہے وہ اپڈیٹ کر لیتے ہیں. اور اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو راؤٹ ریکویسٹ پیکٹ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈفرنٹ پاس سے جو ہے ڈیسٹینیشن کو جو ہے وہ ریسیو ہو، تو اس میں جو ڈیسٹینیشن کے پاس چوائس ہے وہ کس پاتھ کو جو ہے وہ اپنا راؤٹ ریپلائی پیکٹ جو سینڈ کرے، اور اس میں ہر پاتھ پہ سینڈ نہیں کرتا بلکہ ایک خاص پاتھ کو جو ہے وہ اس کا ڈیسیجن یہ ہو سکتا ہے کہ کون سی راؤٹ ریکویسٹ اس کو جو ہے وہ منیمم نمبر آف ہوپس پہ اس کو ریسیو ہوئی تھی اور اسی پاتھ پہ جو ہے واپس راؤٹ ریپلائی جو ہے سینڈ کر سکتا ہے. اسی طرح سے جو راؤٹ لیٹ سے کہ آپ ایک تو انیشیل پاتھ اسٹیبلش ہو گیا لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک نوڈ جو ہے موو ہو گیا ہے تو اس کا راؤٹ جو ہے آپ کو جو ہے راؤٹ فیلز ہو سکتے ہیں. تو اس طرح جو راؤٹ مینٹین رکھتے ہیں راؤٹ مینٹیننس کے لیے جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ دوبارہ سے جو راؤٹ ڈسکوری پیکٹ جو لنک فیل ہوا ہے وہاں سے جو ہے راؤٹ فیلئر میسیج اپنے تمام نیبرز کو جو پروپیگیٹ کرتا ہے اس سے تمام نوڈ سے اپنے پاس جو ہے دوبارہ سے اپنے راؤٹنگ ٹیبل بیسیکلی اپڈیٹ کر لیتے ہیں. اب اگر ہم اس کے ایگزامپل کو دیکھیں تو جس طرح کہ آپ اس سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ لیٹ سے سورس N1 ہے اور وہ N1 جو اپنا راؤٹ ریکویسٹ پیکٹ جو ہے وہ N2 اور N3 کو سینڈ کر رہا ہے، اور جب N2 اور N3 کو اپنا جو پیکٹ ملتا ہے تو وہ نوڈز جو ہے بیسیکلی
آپ نیکسٹ ان کے جو نوڈ ہے ان کو N5 اور N3 جو ہے N4 کے سینڈ کرتا ہے. تو اس طرح سے جو ڈفرنٹ پاس جو ڈیسٹینیشن کے پاس جو ہے یہ راؤٹ ریکویسٹ پیکٹ جو ریسیو ہوتا ہے. آپ ان دو ڈفرنٹ پاس میں سے ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ایک ایسا پاس سلیکٹ کر رہا ہے کہ جس میں جو نمبر آف ہوپس ہیں وہ کم ہے. تو اس طرح دیکھیں کہ N8 جو کہ ڈیسٹینیشن ہے وہ N5 پہ جو ہے اپنا راؤٹ ریپلائی جو ہے سینڈ کر لے گا, اور اس طرح سے N5 اور N2 اپنے راؤٹنگ ٹیبل جو ہے وہ اس طرح سے کورسپونڈنگلی جو اپڈیٹ کر لیں گے. اور جب بھی سورس نوڈ نے ڈیٹا سینڈ کرنا گا تو N1 جو ہے وہ ہمیشہ N2 کے ذریعے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ کرے گا. اب DSTV بیسیکلی جو ہے وہ ایک پرویکٹیو راؤٹنگ پروٹوکول ہے کہ سورس جو ہے وہ ریگارڈلیس آف ڈیٹا کہ جو بھی سورس جو کہ راؤٹ ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے ضروری نہیں کہ اس کے بعد ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسمیشن کے لیے جو ہے ریڈی ہو. تو وہ بیسیکلی جو ہے پرویکٹیو ہے کہ ڈیٹا ٹرانسمیشن سے پہلے ہی بیسیکلی اپنے پاتھ جو اسٹیبلش کر لیتے ہیں, یا اس طرح سے کہہ لیں کہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے لیکن اپنے جو ہے وہ انیشلی جو ہے وہ ایز اے پروٹیکٹیو میجر کے لیے بیسیکلی اپنا ڈیٹا اپنا پاتھ جو ہے اسٹیبلش کر لیتے ہیں. اب اسی کا جو ایک اور دوسرا ورژن جو کہ ایڈ ہاک آن ڈیمانڈ ڈسٹینس ویکٹر ہے, یہ جو ہے ری ایکٹیو پروٹوکول ہے جو کہ DSTV کی ہی فنکشنالٹیز کو یوز کرتا ہے, لیکن پاتھ جو ہے وہ آن ڈیمانڈ جو ہے وہ اسٹیبلش کرتا ہے. آن ڈیمانڈ مینس کہ جب ڈیٹا سینڈ ٹرانسفر کے لیے ہوتا ہے تو اس کیس میں جو ہے وہ ہمیشہ جو راؤٹ ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے, ادروائز جو ہے وہ ایک یہ اننیسیسری جو ہے وہ راؤٹ مینٹیننس ہے جس کی ضروری نہیں کہ آپ جو کبھی اس پاتھ پہ ڈیٹا سینڈ بھی کریں. تو اس طرح سے جو ہے ہم ریسورسز کو جو ہے یہ انرجی جو کہ ویسٹ ہوتی ہے راؤٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ ان کو جو ہے ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی کہ یہ AODV جو ہے وہ آن ڈیمانڈ میکنیزم ہے جو کہ ایک اور پروٹوکول جس کو ہم ڈیسٹینیشن سورس راؤٹنگ جو ہے پروٹوکول جس کو ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے اسی طرح کے فنکشنالٹیز ہے کہ DSR بیسیکلی جو ریئیکٹیو پروٹوکول ہے جو کہ جب ڈیٹا ہوگا تب جو ہے پاس اسٹیبلش کرتا ہے. لیکن جو ہوپ بائی ہوپ راؤٹنگ ہے یا سیکوینس نمبرنگ ہے, یہ جو پیریوڈک بیکن ٹرانسمیشن جو ہے بیسیکلی وہ DSDV سے جو ہے وہ انہیریٹ کرتا ہے. تو اس کا ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ AODV جو ہے وہ DSR اور DSDV کو جو ہے ان دونوں کے پرنسپل کے بیس پہ جو AODV جو ہے وہ ایک ہائبرڈ اپروچ کے طور پہ جو ہے وہ پرپوز کیا گیا ہے. اب اس میں جو ہے کیا ہوتا ہے کہ نوڈ جو ہے پیریوڈک بیکن جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں, اور یہ جو پیریوڈک بیکن جو ہے جب ایک دفعہ ڈیٹا ٹرانسمیشن کے لیے ہم پاس اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ پیریوڈک بیکن جو ہم سینڈ کرتے ہیں. اور یہ جو ہے AODV بیسیکلی ہمیشہ جو ہے وہ سیمیٹرک لنکس کو جو ہے وہ ایزیوم کرتا ہے, یعنی کہ اگر تو یونٹ ڈائریکشن لنکس ہو یا اسیمیٹرک لنکس ہو تو اس کیس میں AODV جو ہے وہ ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے. اب اگر اس کا جو ہے ڈفرنٹ راؤٹنگ میکنیزم کا ہم ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں جس طرح کہ ابھی سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ لیٹ سے جو ہے وہ سورس جو ہے وہ N1 ہے اور ڈیسٹینیشن جو ہے وہ N8 ہے. تو جب ایک ڈیٹا کی ریکویسٹ آئے گی تو سورس جو ہے بیسیکلی اپنا جو راؤٹ ریکویسٹ پیکٹ جو ہے وہ ڈیسٹینیشن کو جو ہے ڈفرنٹ پاس سے جو ہے وہ سینڈ کر دے گا, اور ڈیسٹینیشن جو ہے ان میں سے سیم لائک DSTV جو ہے ایک خاص پاس سے جو ہے وہ واپس ڈیٹا جو ریپلائی کر دے گا راؤٹ ریپلائی, اور یہ سورس جو ہے وہ یہ پاس سورس اور ڈیسٹینیشن جو بنے گا وہ N1 N2 N5 اور N8. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بیسیکلی ضروری نہیں کہ جس پاس سے جو راؤٹ ریکویسٹ آئے اسی پاس سے جو ہے وہ راؤٹ ریپلائی بھی ہے, تو یہ ڈفرنٹ پاتھ بھی اس میں ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ایک اور پروٹوکول ہے جو کہ ٹیمپلی آرڈر راؤٹنگ الگوریتھم ہے بیسیکلی, اور یہ پروٹوکول جو ہے وہ اٹ از بیسڈ آن دا کانسیپٹ آف لنک ریورسل کہ جب بھی ایک پاتھ جو فیل ہو جاتا ہے اس پاتھ کو جو ریورس لنک میں جو ہے ہم پاتھ اسٹیبلش کر لیتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ لنک ریورسل بیس پہ جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ پرپوز کیا گیا ہے. اب یہ کہتا ہے کہ ملٹیپل پاس جو ہے سورس ڈیسٹینیشن کے درمیان جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, اور پھر جو ہے ملٹیپل پاس میں لیٹ سے کسی ایک پاس پہ لنک فیل ہوتے ہیں تو اس پاتھ کو جو ہے وہ ریورس لنک میں یوز کر کے کسی دوسرے جو اویلیبل پاتھ ہے اس پہ جو اپنی ٹرانسمیشن جو ہے وہ سینڈ کرتا ہے. تو کیا بیسکلی اس میں کیا ہوتا ہے دا کنٹرول میسیج جو ہے وہ لوکلائز ہوتے ہیں ود ان سرٹن نمبر آف نیبرس, کہ وہ جو لیٹ سے نارمل کیس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک پاتھ فیل ہوتا ہے تو جو پاتھ فیل یا اس پاتھ کو مینٹین کرنے کے لیے ہم جو مینٹیننس یا راؤٹ ریپیئر جو ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں وہ تھرو آؤٹ دا نیٹورک یا ٹورڈز دا ڈیسٹینیشن جو ہم سینڈ کرتے ہیں. لیکن اس میں کیا ہے کہ جو راؤٹ ریپیئر کی جو ریکویسٹ ہوتی ہے بلکہ وہ ڈیسٹینیشن تک ہم نہیں سینڈ کرتے بلکہ ان لوکلائز ریجن
کہ ایک سرٹن نمبر آف ہوپس کے درمیان جو ہے وہ ہم راؤٹ ریپیئر جو ہے وہ میسج سینڈ کرتے ہیں اور اس طرح سے ریورس لنک ریورسل بیس پہ جو ہے وہ دوبارہ سے پاتھ اسٹیبلش کرتے ہیں. اس کو ہم اس ایگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں کہ لیٹس سے ہمارے پاس جو اے بی سی ڈی ای ایف جی جو ہے ڈفرنٹ نوڈس ہیں. اب سے کہ ڈی اور ایف کے درمیان جو لنک جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے, یعنی کہ بی جو ہے وہ ڈی ایف کو جو ہے وہ یا جی کو جو ہے وہ ریچ کر سکتا ہے بائی فالوئنگ دا پاتھ ڈی ایف, اور لیکن ڈی اور ایف کا جب پاس جو ہے فیل ہوگا تو اس میں فرسٹ سینیریو میں کیا ہوگا کہ ڈی نوڈ جو ہے وہ لنک ریورسل میسج جو ہے وہ یا ریپیئر میسج جو ہے وہ سی اور بی کو جو ہے وہ سینڈ کر دے گا. تو اس طرح سے جو ہے وہ سمپلی جو ہے یہ راؤٹ ریپیئر میسج جو ہے بی اور سی تک رہے گا, اور بی اور سی جو ہے وہ صرف ان نوڈس تک جو ہے وہ میسج جو ہے ٹرانسمٹ کریں گے جو نوڈ اس پاتھ کو یوز کر رہے تھے. اگر تو نوڈ اس پاتھ کو یوز نہیں کر رہے تو پھر وہ میسج جو ہے نیکسٹ نوڈ سے ٹرانسمٹ نہیں کرے گا. تو اس طرح سے جو بی ہے وہ اے کے جو ہے اپنے میسج سینڈ کرے گا, لیکن اے جو ہے فردر اس میسج کو پروپیگیٹ نہیں کر رہا اس لیے کہ اے جو ہے آلریڈی بی کی بجائے ای کے ذریعے جو ہے وہ جی کو جو ہے وہ ٹرانسمیشن کر رہا, یا اے اور جی کے درمیان جو پاس تھا اس کی جو نیکسٹ ہوپ تھی وہ ای تھا. تو اس لیے اے جو ہے فردر اس میسج کو جو ہے وہ ٹرانسمٹ نہیں کرے گا. تو اس سے جو لنک ریپیئر ہے بیسیکلی ایک لوکلائز ڈیسیجن ہے جو کہ ڈی سے انیشیلائز ہوا ہے, ڈی نے اس میسج کو اوریجنیٹ کیا ہے اور وہ ان نوڈس کے درمیان جو ہے وہ ہم سینڈ کرتے ہیں جو کہ اس لنک فیلئر سے بیسیکلی جو ہے وہ افیکٹڈ ہوتے ہیں. نیکسٹ ایک اور اہم اور بہت پاپولر پروٹوکول جو کہ ڈیسٹینیشن سورس راؤٹنگ پروٹوکول ہے. اب ڈی ایس آر بھی ایک ریئیکٹیو راؤٹنگ پروٹوکول ہے. اب اس کا جو امپورٹنٹ ڈفرنس بٹوین دا پریویس پروٹوکول از دیٹ کہ اس میں بجائے سے کہ ہر انٹرمیڈیٹ نوڈ جو اپنے پاس جو ہے وہ ریکارڈ رکھے کہ اس نے ڈیسٹینیشن کے لیے کس نیکسٹ ہوپ نوڈ کو جو ہے وہ چوز کرنا ہے, بلکہ جو سورس ہے بیسیکلی وہ کمپلیٹ جو راؤٹنگ پاتھ ہے وہ پیکٹ کے ہیڈر میں جو انسرٹ کر کے جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے فارورڈ کرتا ہے, اور پھر ہر نوڈ جو ہے جو بھی اس نوڈ کو پیکٹ ریسیو کرتا ہے وہ اس میں سے اپنی آئی ڈی کو دیکھ کے وہاں سے ریموو کرتا ہے اور پھر اسی پاتھ میں سے جو نیکسٹ ہوپ جو ڈیفائنڈ ہوتا ہے اسی پہ جو ہے اپنا نیکسٹ پیکٹ جو اسی نوڈ کو سینڈ کرتا ہے. تو اس طرح سے جو الٹیمیٹلی ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے ڈیسٹینیشن کے پاس جو ہے وہ ریسیو ہوتا ہے. اب اگر اس کے جو ہے وہ ڈیٹیلز اگر آپ دیکھیں جیسا کہ سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سورس نے جو راؤٹ ریکویسٹ سینڈ کی N1 نے جو N2 کو سینڈ کی, تو N1 کے جو ہیڈر میں راؤٹ ریکویسٹ کے ہیڈر میں جو N1 کی آئی ڈی ہے, پھر N2 نے جو آگے فارورڈ کی تو اس نے اس ریکویسٹ میں اپنی آئی ڈی بھی ایڈ کر کے N5 کو فارورڈ کر دی, اور N5 نے اپنی آئی ڈی ایڈ کر کے N1 N2 N5 جو ہے وہ فائنلی ڈیسٹینیشن کے پاس چلے گی, اور ڈیسٹینیشن کیا کرے گا ان آئی ڈیز کو جو ریورس آرڈر میں اپنا آئی ڈی ایڈ کر کے جو ہے وہ راؤٹ ریپلائی میں سینڈ کر دے گا. تو اس طرح جو کمپلیٹ پاتھ جو ہے وہ N8 N5 N2 N1 جو ہے وہ راؤٹ ریپلائی کی صورت میں جو ہے وہ N5 سے ہوتا ہے N2 اور N1 پہ جو ہے وہ فائنلی سورس کے پاس آ جائے گا, جبکہ دوسرے نوڈ جنہوں نے اپنے یہ راؤٹ ریکویسٹ فارورڈ کی تھی وہ ڈیسٹینیشن میں سے کسی ایک کو ہی چوز کرے گا. اور جب سورس نوڈ جو ہے ڈیٹا سینڈ کرے گا تو اس ڈیٹا پیکٹ کے ساتھ ہی جو پورا کیشے ہیڈر ہے یہ ہیڈر جو ہے کمپلیٹلی اس میں جو ہے وہ سینڈ کرے گا. تو اس طرح سے بیسیکلی ہم کہتے ہیں سورس بیسڈ راؤٹنگ, کہ جو راؤٹنگ ڈیسیجن ہے بیسیکلی وہ سورس بیسڈ ہے, اور سورس ہی اپنا کمپلیٹ پاس جو ہے وہ اس اپنے پیکٹ ہیڈر میں جو ہے سینڈ کرتا ہے, اور نوڈ پہ ایسا جو ہے اس میں کوئی برڈن یا اوور ہیڈ نہیں ہوتا. نیکسٹ ایک اور ہے لنک اسٹیٹ بیسڈ راؤٹنگ پروٹوکول, اور ایڈ ہاک نیٹورک بیسیکلی جو ہے اسپیشلی اس کو آپٹیمائز کیا گیا ہے, اس لیے کہتے ہیں آپٹیمائز لنک اسٹیٹ راؤٹنگ. نارمل لنک اسٹیٹ راؤٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ نوڈ جو ہے وہ اپنے جو لنک اسٹیٹ ہوتی ہے جو جن نیبر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یا اس کی جو کیپیسٹی یا لوڈ ہے یا اس کی جو بھی پیرامیٹرز ہیں بیسیکلی وہ پورا نیٹورک میں جو اس کو فلڈ کرتا ہے, اور ہر نوڈ جو ہے وہ نیٹورک کے ہر نوڈ کے بارے میں جو ہے کمپلیٹ اسٹیٹ انفارمیشن جو ہے کلیکٹ کرتا ہے, اور یہ جو لنک اسٹیٹ پیکٹ ہوتا ہے یہ پیریوڈیکلی جو ہر نوڈ سینڈ کرتا تھا. تو اس سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا اوور ہیڈ ہے, اور ایڈ ہاک نیٹ میں جو کہ ایک انرجی کنسٹرینٹ ہے, پھر اس کے بعد جو ہے ڈیو ٹو وائرلیس ٹرانسمیشن اس کی بینڈویڈتھ لمیٹیشنز بھی ہیں, تو ان چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے آپٹیمائز لنک اسٹیٹ راؤٹنگ پروٹوکول بیسیکلی جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نوڈ جو ہے اپنے ایک سرٹن جو ہے ملٹی پوائنٹ ریلیس نوڈ جو ہے وہ ڈیفائن کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے بجائے کے نوڈ جو تمام نوڈس کے اپنی انفارمیشن فلڈ کرے وہ جو سرٹن ملٹی پوائنٹ ریلیز ہے بیسیکلی
وہ جو فرسٹ ہوپ پہ ہے پہلے ان میں سے جو ہے خاص مخصوص نیبرز کو اپنے لنک اسٹیٹ پیکٹ سینڈ کرے گا, اور پھر وہ جو ملٹی پوائنٹ ریلیز ہے وہ فردر اپنے جو نیکسٹ نوڈز ہیں ان میں سے سلیکٹڈ نیبرز ہیں ان کو جو ہے لنک اسٹیٹ جو ہے وہ انفارمیشن جو سینڈ کرے گا. تو اس طرح سے جو ہم فلڈنگ سے بچ جاتے ہیں, بلکہ جو ہے وہ ایک آپٹیمائزڈ وے سے جو ہے وہ لنک اسٹیٹ انفارمیشن جو تمام نوڈز میں ہم شیئر کر لیتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور ہے زون بیسڈ راؤٹنگ پروٹوکول. اب زون بیسڈ راؤٹنگ پروٹوکول بیسیکلی ایک ہائبرڈ اپروچ ہے جو کہ ری ایکٹیو اور پری ایکٹیو دونوں کو جو ہے وہ بیس پہ ڈیزائن کی گئی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر نوڈ جو ہے بیسیکلی اپنا جو ریجن ہے اس کو جو ہے زونز میں ڈیوائڈ کر لیتا ہے, اور زون کے اندر جو ہے وہ پری ایکٹیو راؤٹنگ جو ہے ہم الگورتھم یوز کرتے ہیں. اور اس طرح سے جبکہ ود ان زون جو ہے وہ ہم مطلب جب ہم انٹر زون راؤٹنگ کریں گے تو اس کے لیے جو ہے وہ ری ایکٹیو راؤٹنگ جو ہے وہ یوز کریں گے. تو یعنی کہ ود ان زون جو ہے تمام نوڈ ایک دوسرے کے ساتھ جو اپنا جو راؤٹنگ ٹیبل جو مینٹین کریں گے, لیکن جب انٹر زون جو ہے وہ ڈیسٹینیشن ہوگا تو اس کیس میں جو ہے ری ایکٹیولی جو ہے وہ پاتھ اسٹیبلش کریں گے بٹوین ڈفرینٹ زونز. تو اس طرح سے جو ہے وہ نوڈ ٹو نوڈ جو ہے وہ ٹرانسمیشن اس میں ہوتی ہے. تو یہ تھا ڈفرنٹ جو ہے راؤٹنگ پروٹوکول جو کہ ایڈ ہاک نیٹورکس میں جو ہے وہ پرپوز کیے. اس کے علاوہ بہت سے راؤٹنگ پروٹوکول ہیں جن کو ہم اس جو ہے وہ شارٹ ٹائم ڈسکس نہیں کر سکتے, اور انٹرسٹڈ ریڈرز جس طرح کہ ہم نے کہا ٹیکسونومی میں ڈفرنٹ پروٹوکول آئیڈینٹیفائی کیا ہے, وہ اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو تو ان کو جو ہے وہ ان کے ریلیٹڈ جو ہے وہ پیپر ریسرچ پیپر سے جو ہے اسٹڈی کر سکتا ہے. تو آج کے لیکچر اگر ہم دیکھیں تو آج کے لیکچر ہم نے کیا ڈسکس کیا. سب سے پہلے ہم نے جو ایڈ ہاک نیٹورکس پہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا کہ ایڈ ہاک نیٹورکس کیا ہوتے ہیں. ان میں ہم نے کہا بیسیکلی جو اسپونٹینیسلی اور کوآپریٹیولی جو نیٹورکس ہم کریٹ کرتے ہیں, اور ڈفرنٹ جو ہیٹروجینس ڈیوائسز بیسیکلی جو ہے وہ ان کو کریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ایڈ ہاک نیٹورکس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں, بیسیکلی یہ سیلف کریٹنگ ہے, سیلف کنفیگرنگ ہے, اور یہ جو آن دا فلائی کریٹ کرتے ہیں, اور نوڈس جو اس میں جو ہیٹروجینس ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کے ڈفرنٹ جو ان میں کریکٹرسٹکس ہو جاتی ہیں. پھر ایڈ ہاک نیٹورکس اور سیل نیٹورکس میں ڈفرنس کیا ہے. ایڈ ہاک نیٹورکس مینلی جو انفراسٹرکچر لیس نیٹورکس ہیں, جبکہ سیلر جو ہے وہ انفراسٹرکچر بیسڈ نیٹورکس ہیں. اور دوسرا امپورٹنٹ ڈفرنس یہ ہے کہ ایڈ ہاک میں ملٹی ہوپ راؤٹنگ ہوتی ہے, جبکہ سیلر میں جو ہے سنگل ہوپ راؤٹنگ ہے. اور تیسرا ایک ایڈ ہاک میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ایکسیس کنٹرول یوز کرتے ہیں, جبکہ سیلر میں جو ہے وہ سینٹرلائزڈ ایکسیس کنٹرول یوز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ڈفرنٹ چیلنجز ہم نے ڈسکس کیے کہ اس میں جو ہے ایڈ ہاک نیٹورکس میں کیا کیا چیلنجز ہیں. ان میں جو ہے وہ ہم نے راؤٹنگ پروٹوکول, میڈیم ایکسیس کنٹرول, کوالٹی آف سروس, سیکورٹی, انرجی ایفیشنسی اینڈ سو آن ڈفرنٹ جو ہم نے اس میں ایشوز جو ہے وہ اس میں ڈسکس کیے. پھر اس کے بعد جو ہے اس میں سب سے پہلے جو چیلنجز تھے ان میں جو راؤٹنگ پروٹوکول چیلنج تھا ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ڈفرنٹ پرپوزل جو ہیں وہ جو سامنے ہیں, ان میں سے جو ہے وہ چند ایک جو پاپولر پروٹوکولز ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا. ان میں جو ہے وہ سب سے پہلے ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ راؤٹنگ پروٹوکول سے ہم کیا ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں. تو ان کی جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ہونا چاہیے, دوسرا انرجی ایفیشینٹ ہونا چاہیے, اور تیسرا اس کے ڈائنامک ٹپالوجی کو جو سپورٹ کرنا چاہیے. تو یہ ڈفرنٹ پیرامیٹرز کے بیس پہ جو ہے وہ راؤٹنگ پروٹوکول ہم ڈیزائن کرتے ہیں. اور پھر ان میں جو ڈفرنٹ جو پروٹوکول کو جو کلاسیفیکیشن ہے کہ کچھ ری ایکٹیو ہیں, پرو ایکٹیو ہیں, یا فلیٹ ہیں, ہیرارکیکل ہیں, یا جیوگرافیکل بیسڈ راؤٹنگ پروٹوکول ہے. تو ڈفرنٹ جو ہے پروٹوکول یہ ان کی ہائبرڈ اپروچ بھی ہو سکتی ہے. تو ان میں جو ہے وہ کچھ ری ایکٹیو کو ہم نے ڈسکس کیا جس میں کہ اے او ڈی وی ڈی ایس آر ہے, جبکہ جو پرو ایکٹیو ہے ان میں جو ہے وہ ڈی ایس ڈی وی ہے, کامن ہے, یا جو ٹی او آر ہے بیسیکلی وہ بھی ایک ری ایکٹیو پروٹوکول ہے. اس طرح جو زیڈ آر پی بیسیکلی وہ ہائبرڈ اپروچ ہے جو کہ جیوگرافیکل لوکیشنز اور ری ایکٹیو پروٹوکول دونوں کو جو ہے وہ کمبائن کر کے یوز کرتے ہیں. جبکہ جو او ایل ایس آر ہے بیسیکلی وہ لنک اسٹیٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ راؤٹنگ جو ہے وہ پاتھ اسٹیبلش کرتا ہے. تو یہ تھا کہ ڈفرنٹ راؤٹنگ پروٹوکول کے بارے میں. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ جو ہم وائرلیس نیٹورکس میں اسپیشلی جو موبائل ایڈ ہاک نیٹورکس میں جو ہے وہ سیکورٹی میجرز کو جو ہم ڈسکس کریں گے. جو سیکورٹی جو ہے وہ 8.11 سے جو پرووائڈیڈ ہے, اور پھر اس میں جو کہ وائڈ ایکویلنٹ پرائیویسی ہے, تو اس میں جو فلاز ہے اور ان فلاز کو جو ہے وہ فردر کس طرح سے جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا, ان کو کیسے سیکورٹی میکینزم کیسے انہانس کیا گیا, اور اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ. سی یو نیکسٹ لیکچر. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.